अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज हम एक न्यू स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे कुछ भी नहीं होता। और इसका जो आज की स्टोरी है इसका नाम है ये इश्क नहीं आसा, और इसको लिखा है जरनेल खान ने, और इसकी किस्त नंबर है आज 1। तो चलते हैं अपनी आज की किस्त की तरफ। ये एहतराम जुनू है किसी लदामन, वगरना एक तमाशा सा कोबे करता। हमें यकीन है अगर तू करीब भी होता तो दूर जाके कहीं तेरी आरज़ू करते। गाड़ी तेज रफ्तारी से एक पेड़ से जा टकराई। इसका सर स्टीयरिंग से जा लगा। पिछानी से सुर्ख गलम स्याह फवारा सा उबल पड़ा। ऐसे लगा जैसे इसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों। जाहे वारदात पर मजमा लग गया। इस शोर व हंगामे के दरमियान इसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजी थी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रफ्तन एक मायूस आवाज़ इसके समात में उतरी, शाज़र। इसका ताकब करती कॉलेज के गेट तक पहुंच गई। इससे पहले अपने कपड़ों पर फिर इसकी इमारत की समत देखा। नफी में गर्दन हिलाते हुए वो गेट से पलट आई। शाहज़र और इसके दोस्त अपनी अपनी बाइक्स पार्क करके क्लास में दाखिल होने ही वाले थे कि शाहज़र ने अपने दोस्तों से कहा, आज रहने देते हैं, लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं है। अगर कभी मूड होता भी है लेक्चर अटेंड करने का, सलमान ने शाहज़र को घूरा। तभी आसिफ ने भी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शाहज़र को ठोका मारा, लो तुम्हारी 12वीं गर्लफ्रेंड भी आ गई। सामने से आती शख्सियत को देखकर शाहज़र ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा दी। वट आई प्रेजेंट सरप्राइज, आई तुम भी ब्लैक में हो और मैं भी। इतना ही कहना था कि रिमशा इस पर निहाल हो गई। मैं चाहे किसी भी रंग का लिबास तन कर लूँ तो मैं हमेशा सूट करती हूँ। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, रिमशा ने कहा। हाँ हाँ, इससे पहले वाली का भी यही ख्याल था, सलमान ने बरहस कहा। शाह चलो न कहीं लॉन्ग ड्राइवर पर चलते हैं, काफ़ी अरसा हो गए हम साथ आउटिंग पर नहीं गए। सलमान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए रिमशा ने सिलसिले कलाम जोड़ा था। अरे यार तुम सबको हो क्या गया है? सर अरफान आज लेक्चर में बहुत अहम निकात डिस्कस करने वाले हैं। डियर आई एम सॉरी, फिर कभी चलेंगे, लेक्चर मिस नहीं कर सकते। रिमशा की बात पर शाहज़र उछल पड़ा। मगर अभी भी तो तुम कह रहे थे कि सलमान का बकाया अल्फाज मुंह में रह गए थे। शाहज़र ने इसे कॉलर पकड़कर घसीटा था। आई डू इट, मरवाओगे क्या? कभी मौका की नज़ाकत को समझ भी लिया करो। इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर बचाना किसी सजा के मुतरारफ है। तुम्हारी तो ऐश है दोस्त, कॉलेज की सारी हुसैनें तुम पर जान छिड़कती हैं और तुम हो कि इनसे जान छुड़ाने के तक वधू में लगे रहते हो। अगर तुम्हें इन लड़कियों में से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है तो इनको मुंह ही ना लगाया करो। हुआ हर दूसरे दिन कोई नई हसीना हमारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है और जो ही तुम इनसे मुस्कुरा कर बात करते हो वो बेचारियां तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझने लग जाती हैं। हाँ, दूसरी हुसैना का यही ख्याल होता है कि वो तुमसे दूसरों की निस्बत ज़्यादा करीब है। सलमान ने आह भरी। क्यों मेरे यार, अगर इन लड़कियों से अगर मैं मुस्कुरा कर बात ना करूँ तो इनका दिल टूट जाएगा, और जिन लड़कियों का दिल तोड़ा जाता है वह दिल तोड़ने वालों की हड्डियाँ तोड़वा देती हैं, और मुझे अपनी हड्डियाँ काफ़ी से ज़्यादा अजीज़ हैं। अब क्लास में चलो, अपने कमज़ोर दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालो। शाहज़र ने सलमान के सर पर चीट लगाई थी और बस सर हिलाकर रह गया। और जो ही दफ्तर में दाखिल हुई, आशा ने हैरान होते हुए कहा, आज मौसम को इस अंदाज में एंजॉय किया जा रहा है। आशा का इशारा इसके गले गीले कपड़ों की तरफ था, जिसकी बात पर वो ज़मीन के पतंगे लग गए। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, मुझे बारिश के मौसम से इंतहाई नफरत है। अब तो घर से निकलते ही महाल हो जाते हैं, और अगर घर से निकल भी जाओ तो सड़क पर जा बेजा मौजूद कचरे से लबडेर गड्ढों को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो अय्याश बाइक सवार की बाइक का मनहूस पहिया इस गड्ढे पर से गुजर गया। इससे कबल के मैं अपना बचाव कर पाती। पलक झपकते ही सारा कचरा मुझ पर आ गया। अगर वो शरीफ होता तो अव्वल तो गड्ढे पर से बाइक इतनी तेज रफ्तारी से न चलाता। दो फर्ज कर ले कि वो जल्दी में था, इसलिए बेध्यानी में इसे ये भूल होगी, मगर किसी राह चलते हुए कचरा उछालने के बावजूद माजरत करना तो दूर, इसने मुड़कर देखा तक गवारा न किया। हालांकि मैंने इसे आवाज़ भी दी थी, मगर अल्लाह ने मेरे साथ दिया, और इसी वक्त इसकी बाइक से एक नोटबुक गिरी। मैंने फौरन सबेशतर इसे उठाई। इस बदतमीज़ के नाम की तलाशी में नजर दौड़ाई, मगर यकीन करो आयशा, इसमें नाम पता तो दूर, सिवाय चंद इमारतों के स्केच के अलावा कुछ भी नहीं था।
وہ کسی بھی لحاظ سے اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک نہیں معلوم ہو رہی تھی، بس نوٹ بک کے ایک کونے میں کالج کی اسٹیمپ نظر آئی تھی جو واحد میرے کام کی چیز تھی۔ پھر کیا تھا؟ میں نے رشکہ پکڑا اور فوراً سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ چند بائک سوار گیٹ کے باہر ہی بائک روکے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھا۔ پاس کی کالج کی چمکتی عمارت کے اندر میں ایسی حالت میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر پائی۔ ایسی حالت میں اس عیاش کو سبق سکھانا تو دور، میری بے عزتی ہو جاتی، اس لیے واپس آ گئی۔ بائک پر سوار ہو کر سڑکوں پر دندناتے پھرنے والے عیاشوں کو کیا خبر کہ سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، میرے کپڑوں کی یہ حالت نہ ہوتی تو نہ بولنے والا سبق سکھاتی میں اس بدتمیز کو۔ تم تو جانتی ہو کہ زری کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ اس نے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے مکمل بات کی۔ ویسے تمہاری داد دینی ہوگی جو تم اس حلیے میں دفتر چلی آئی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کپڑوں کی سمت دیکھا۔ سنو عائشہ، میں ایک ابھرتی ہوئی رپورٹر ہوں، مستقبل کے افق پر چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ ہم صحافیوں کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، بارش ہو، طوفان ہو یا کڑکتی دھوپ، خبر لانا ہمارا کام بھی ہے اور مقصد بھی۔ ہمیں یہ ہر حال میں انجام دینا چاہیے۔ کچا تو بہت معمولی سی بات ہے، اگر میں خدا نخواستہ خون میں لت پت بھی ہو جاؤں تب بھی خبر لینے بنا نہیں لوٹوں گی۔ اس نے تقریر پیش کی۔ بس آج کے لیے اتنی تقریر کافی ہے، کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھو۔ زری، میری مانو تو ذرا سی بات پر ہائپر مشتعل ہونا چھوڑ دو۔ میں جانتی ہوں کہ تم صحیح کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور غلط کو روکنا چاہتی ہو، اس لیے تم نے صحافت کے پیشے کو چنا، مگر اس پورے ملک میں غلطی کر کے غلطی نہ تسلیم کرنے والوں کی سدھارنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ عائشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ زرین نے منہ پھیلا لیا۔ نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی نارمل انسان ہوتا تو سیدھا گھر جاتا اور کچرے سے نجات حاصل کرتا، مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نارمل نہیں ہو، تم ایک جنونی رپورٹر ہو، سچ کی علمدار۔ عائشہ کی بات پر وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ اب جلدی سے جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ عائشہ کی بات پر اس نے اسباب میں گردن ہلا دی۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اچانک ہی اسے اپنی سیٹی اور قدم دونوں کو ہی بریک لگانا پڑا تھا۔ گھر کے سبھی افراد ڈائننگ ٹیبل کے اطراف اپنی اپنی نشست پر برجمع اسی کی طرف متوجہ تھے، سوائے راشد صاحب کے۔ عالیہ سے کہہ دو یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں، جو جب مرضی ہو گھر میں کوئی داخل ہو اور جب مرضی ہو گھر سے نکل جائے۔ یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور اس گھر کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فعل کو اسی وقت انجام دے جب اسے ہونا چاہیے۔ راشد صاحب کی بات پر عالیہ بیگم نے گردن میں یوں جگالی جیسے تانا انہی کو مارا گیا ہو۔ سوری ڈیڈ، وہ سرس سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا، گویا وہ جانتا ہی نہ ہو کہ کوئی لفظ کسی شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تو یہ روزانہ کا معمول تھا۔ حسب معمول عشر رات کے کھانے کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہزر بخوبی واقف تھا کہ وہ کیا کہنے آئے ہیں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی عشر نے شاہزر کے ہاتھ سے اسمارٹ فون چھین لیا۔ اوفو بھائی، اب کیا ہو گیا؟ گیم کھیلنے میں کوئی خرابی ہے کیا؟ وہ چڑ سا گیا۔ سنو زر، تمہیں اس گھر میں جتنی آزادی حاصل ہے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ ڈیڈ کو تمہارا سب سے آخر میں گھر آنا قطعی پسند نہیں اور گھر کے سبھی افراد کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ تم روزانہ دیر سے کیوں آتے ہو؟ بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ فرینڈس کے ساتھ دیر ہو جاتی ہے، ایسے میں ڈیڈ کو اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس گھر کے سارے افراد واقف ہیں کہ میں روزانہ ڈنر کر کے گھر لوٹتا ہوں، اس کے باوجود ڈیڈ کی خوشی کی خاطر سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہوں، مگر ڈیڈ کو یہ سب دکھائی ہی نہیں دیتا، انہیں میری فکر ہی نہیں۔ ان کا مقصد حیات بس یہی ہے کہ میں وہاں وقت پر گھر آؤں، مسٹر پرفیکٹ کی طرح اٹھوں بیٹھوں اور بس۔ ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے مومز بوائز کی طرح رات 9 بجے ہی گھر پہنچ کر سو جانا قطعی پسند نہیں۔ عشر اس کی بات پر کھلکھلا کر مسکرایا تھا۔ سنو شہزاد، ڈیڈ کو تمہاری فکر ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ڈیڈ کو سب سے زیادہ تمہاری ہی فکر ہے۔ انہیں ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ تم بری صحبت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ ہماری فیملی میں تمہارے سبھی کزنز تمہارے ساتھ ہی پلے بڑے ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کی بھی عادات و اطوار تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اوہ گاڈ بھائی، آپ تو سیریس ہو گئے۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مسٹر پرفیکٹ والی امیج کی وجہ سے میری کول امیج خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بائی گاڈ بھائی، میں آپ کی طرح نہیں بن سکتا۔ شہزاد نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تمہیں مسٹر پرفیکٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मैं समझ सकता हूँ तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, बस तुम्हें अपनी हदों का ख्याल होना चाहिए। अशर अपने साबका अंदाज में गोया हुआ। ओके ब्रदर, मैं कल से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। अब तो मूड में आ जाएं। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? इसने डरने की एक्टिंग की थी। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? अशर ने इसके बाल बखारते हुए कहा। ओके गुड नाइट, सब नाश्ते के वक्त पर पहुंच जाइएगा, शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। अशर ने कमरे से निकलते हुए मुड़कर इसकी तरफ देखा। मेरी बिल्ली मुझे क्यों मैं आऊँ? और शहजाद केक मारकर हंस पड़ा। राशिद साहब के वालिद आर्मी ऑफिसर थे। राशिद साहब के अलावा इनके 3 और बेटे थे, असद अफरीदी, माजिद अफरीदी और वकार अफरीदी। अभी अरशद राशिद साहब 20 बरस के भी ना हुए थे कि एक सड़क हादसे में इनके वालिद और वालदा हाल की हकीकत से जा मिले। कम उम्र में ही सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों पर आना पड़ा। आर्मी ऑफिसर बनने में इन्हें दिलचस्पी ना थी, इनका रुझान बिजनेस की तरफ था। दौलत की कमी ना थी, इसलिए उन्होंने बिजनेस में तकदीर आजमाने का फैसला लिया। नहायत ही कम उम्र अरसे में अपनी अनथक मेहनत की बदौलत और काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन बन गए। इनके बाद इनके तीनों भाइयों की तालीम, शादियां, फिर बच्चे और घर जिंदगी की कई माह व साल मसरूफ व परसुकून गुजर गए। और अब राशिद साहब और इनके तीनों भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अफरीदी वेला में रिहाइश पजीर थे हैं। राशिद साहब जिंदगी के नज़म व ज़बत और रसूलों के साथ गुजारने के कायल थे, और इसकी झलक इस घराने में साफ दिखाई देती थी। यह आदत अपने अपने वालिद से विरासत में मिली थी। अफरीदी वाला में हर काम वक्त के हिसाब से अंजाम दिया जाता। घर की सभी खवातीनें आपस में मिलजुल कर रहती। घर का हर फर्द बीच वक्ता 5 वक्ता नमाजी था, सवाई शहज़र के। शहज़र राशिद साहब के दूसरा बेटा था और राशिद साहब की शादी के 8 साल बाद दुनिया में आया था। यही वजह थी कि राशिद साहब समेत घर के सभी अफराद इसे दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। राशिद साहब का ख्याल था कि बेजान लाड व प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। राशिद साहब और शहज़र की शख्सियत में तजादत था। शहज़र आज़ाद ख्याल का नज़म व ज़ब्त और रसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारना इसे पसंद न था। सवाए शहज़र के घर के बाकी लड़कों ने कम उम्री से ही अपने अबाउ बिजनेस में हाथ उठाना शुरू कर दिया। सभी अपनी जमात के ज़िन तालिब इल्म में से थे। इसके बरअक्स शहज़र बचपन ही से खेल कूद और ढेर सारी दोस्त बनाने का शौकीन था। बिजनेस से भी इसे कोई लगाव न था। जब भी इसे बिजनेस में हाथ आजमाने का मशवरा दिया जाता तो वह पढ़ाई का बहाना बना लेता। इसकी शख्सियत के बिगाड़ का जिम्मेदार राशिद साहब को कुछ हद तक खुद भी गरानदा थे। इस सूरत हाल में भी इन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो सुधर जाएगा। वो रोज की निस्बत वक्त से पहले दफ्तर पहुंच गई। हद से तवक्को आशा हैरान हुई। आज सूरज मगरिब से तलू हुआ है क्या? क्यों न आज जल्दी पहुंचकर दफ्तर की रौनक बढ़ाई जाए। इसने कॉलर झाड़ते हुए कहा। बस करो, इतने ज़्यादा उतराव नहीं। सुनो, कल के अखबार में राशिद साहब की कामयाबी का खास जिक्र करना है। चूँकि तुम सरजेदी के खास रिपोर्टर हो, इसीलिए इन्होंने इस नहायत ही अहम आर्टिकल की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी है। आशा ने इसको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह किया, जहाँ एक तस्वीर और राशिद साहब के मुतालिक कुछ मालूमात चमकवा रही थी। ओह, तो ये जनाब हैं राशिद साहब। शक्ल तो काफ़ी मुहज़्ज़ब और बारोब मालूम होती है। इसने बगौर राशिद साहब की तस्वीर को देखते हुए कहा। हाँ, तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। राशिद साहब इस शहर के सबसे मशहूर हस्तियों में से हैं, और जानती हो इनका बड़ा बेटा काफ़ी हैंडसम और मुहज़्ज़ब है। अशर अफरीदी, मिस्टर परफेक्ट इनका दूसरा नाम है। आशा ने राशिद साहब की तारीफ छोड़े सीधे इनके बेटे पर छलांग लगाई। राशिद साहब के बेटे की कामयाबी और हैंडसम होने का तुमसे क्या ताल्लुक है? तुम इस कदर क्यों चहक रही हो? वो तो शादीशुदा है ना? इसने आशा को हकीकत का कड़वा जाम पिलाया। तुम ना जरी जब भी बोलती हो फजूल ही बोलती हो। अल्लाह न करे मैं किसी शादीशुदा मर्द के मुतालिक सोचूं। अगर सोचना ही है तो मैं राशिद साहब के छोटे बेटे शहज़र अफरीदी के मुतालिक सोचूंगी। वो तो लाखों में एक है। आयशा ने चहक कर कहा। अब ये मासूफ कौन है? जरी ने नाक चढ़ाई। क्या तुम शहज़र अफरीदी को नहीं जानती? आशा सदमे के मारे चीख पड़ी। मुझसे कौन सा ऐसा जुर्म सरजद हो गया जो तुम चीख रही हो? अल्लाह तुम पे रहम करे। ररी इस शहर में होते हुए और तो और एक लड़की होते हुए शहज़र से अनजान रहना जुर्म ही है। वही तो है हज़ारों दिलों की धड़कन, रफ्तार का बादशाह, कराटे चैंपियन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस में सबसे ज़्यादा मकबूल शहज़र अफरीदी। लड़कियां दीवानी हैं इसकी। बाइक्स रेस में अब तक कोई इसे हरा नहीं पाया। आशा शहज़र की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रही थी।
کہ حسین ان کی ڈیسک کے قریب آ گیا۔ اوہ اچھا عائشہ، تو کیا تم زری کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ وہ ایک عیاش آوارہ صفت لڑکا ہے؟ وہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت کو پانی میں ڈوبنے پر بزد ہے۔ ہر ہفتے نئی لڑکی کے ساتھ گھومنا اس کی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تم یقین نہیں کرے گی زری کہ اس کالج کی 2 لڑکیاں ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی کہ ایک نے دوسرے کو زہر دے کر جان سے مار ڈالنے تک کی کوشش کی تھی۔ اور اس کی حال شاذر۔ اکثر اوقات شاذر کے گروپ اور دوسرے گروپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی خبریں فلمیں آتی ہیں۔ اس اسٹوڈنٹ ان کے پرنسپل اساتذہ سبھی کالج کے بگڑے ہوئے ماحول کو لے کر فکر مند ہیں۔ راشد صاحب اس انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی ہیں۔ ان کی عزت و رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ بیڈ پبلسٹی ہے اور لوگ چلتے ہیں اس کے شہرت سے، اسی لیے اس کے خلاف ایسی افواہیں اڑاتے ہیں۔ حسین کی تقریر کے دوران گردن جھکا کر بیٹھی عائشہ منہ ہی منہ میں بددعائیں۔ اس کے بات پر زری نے اسے گھورا۔ میں مانتی ہوں کہ راشد صاحب شریف النفس اور عزت دار شخصیت ہیں، جبکہ ان کے بیٹا ان کے بالکل برعکس۔ کالج کی استاذہ اور پرنسپل کو چاہے کہ اسے اپنی والد کی نیک نامی کا ایڈوانٹیج لینے کا موقع نہ دیں۔ ایڈوانٹیج یہ دوسرا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس سے بھی سزا ملنی چاہیے جو باقی اسٹوڈنٹ کے لیے مقرر ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولی، تم صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی۔ راشد صاحب کے بہت احسانات ہیں اس صحت پر، یہاں پر بسنے والے لوگوں پر۔ ایک شخص جو ہر گھڑی دوسروں کی مدد اور فلاحی کے متعلق سوچتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ایسے شخص کی بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ وہ کالج، اس کی کئی افراد راشد صاحب کے قرض دان ہیں۔ وہ لوگ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹے کی غلطیوں کو نظر انداز کر یہ لوگ ان کے احسانوں کے بوجھ کو اتارنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ حسین کی باتوں پر وہ خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی حسین ایک سمجھدار لڑکا ہے۔ وہ اکثر اوقات اسے دنیا کے طور طریقے، زمانے کی اونچ نیچ کے متعلق سمجھایا کرتا تھا۔ حسین کا خیال تھا کہ وہ ایک جذباتی لڑکی ہے جو معمولی بات پر جوش میں آ جاتی ہے، اور کافی حد تک درست بھی تھا۔ پورے آدھے گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد گھر پہنچتے ہی اس نے دائیں ماں کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ آ گئی میری چڑیا، اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ آج تمہاری پسندیدہ آلو کی سبزی اور پوریاں بنائی ہیں میں نے۔ دائیں ماں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں میری بچی، میں نے سوچا تم آ جاؤ گی تب ساتھ ہی کھائیں گے۔ دائیں ماں نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ اف دائیں ماں، آپ اس قدر لاپرواہی کیوں برتی ہیں اپنے کھانے کو لے کر؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ وقت پر کھانا نہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو؟ روزانہ میرے انتظار میں کیوں ضائع کرتی ہیں آپ؟ جب تک میری چڑیا کھانا نہیں کھائے گی میرے حلقے سے نوالا کیسے اترے گا؟ دائیں ماں نے حسب معمول باتیں بنانا شروع کر دی۔ ان کی ضد کے آگے وہ ہار مان چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کل کائنات تھی۔ وہ محض 5 سال کی تھی جب اس شہر میں کسی وبا کے پھیل جانے سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان میں سے زرمین کے والدین بھی شامل تھے۔ دائیں ماں زرمین کے گھر کی سب سے پرانی ملازمہ تھی۔ انہیں گھر کے فرد کی طرح ہی عزت و احترام دیا جاتا تھا۔ زرمین کے ماں باپ کی ناگہانی موت کے بعد اس کے خاندان کے کسی بھی فرد نے اس کی پرورش کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ ان حالات میں دائیں ماں نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس کے والدین مستحق طبقے سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اپنی بیٹی کے لیے بینک میں چند لاکھ روپے کے علاوہ کچھ نہ چھوڑ سکے۔ دائیں ماں نے وہ پیسے زرمین کی پرورش اور پڑھائی میں استعمال کیے۔ زندگی کو بہترین بنانے کی خاطر دائیں ماں دوسروں کے گھروں میں بطور خادمہ ملازمت کیا کرتی تھی۔ زرمین کو ان کا دوسرے گھر ملازمت کرنا پسند نہ تھا، اس لیے پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس نے جاب کر لی اور دائیں ماں کو کام کرنے سے روک دیا، اور اب وہ اپنی دائیں ماں کے ساتھ حیدرآباد کے گنجان آبادی والے چھوٹے سے علاقے میں اپنے 2 کمروں پر مشتمل گھر میں رہائش پذیر تھی۔ وہ دفتر سے باہر نکلی ہی تھی، دفتر اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی لیمبورگینی پر پڑی۔ اس کی بونیں تن گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کار کے نزدیک پہنچی۔ کار کی کھڑکیاں بند تھیں، اندر کوئی دھیمی دھیمی میوزک کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کی کانچ کو پیٹ پیٹ کر اندر بجمع شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ایکسکیوز می مسٹر، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے وہاں گاڑی کھڑنا ممنوع ہے؟ اس نے بآواز بلند کہا، مگر مخالف پر اس کا کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیا۔ لڑکے ہموار بند تھے،
کھڑکیاں آواز بند تھی۔ کار میں بیٹھے شخص کی اس حرکت پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ وہ قصداً اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ آپ کو میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ آپ سننا نہیں چاہ رہے؟ اس نے پوری جان سے کھڑکی کو پیٹ ڈالا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کار کی کھڑکی ذرا سی کھلی اور اسے جھڑی میں 500 کا نوٹ باہر آیا۔ اس 500 کی نوٹ کو ہوا میں لہرانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیخ بولی، کون اسٹوپڈ ہے جو بڑی دوپہر میں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کار کی کھڑکی پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے چہرے سے ہی کیپ اٹھائے ہوئے اتاہٹ سے کہا۔ سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا اس سے مقابل کو پہچاننے میں۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ آئی ڈرائیونگ سیٹ پر جمع ہے تو میں کھڑکی کے شیشہ پیٹنے کے بجائے توڑنا بہتر سمجھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اونچا سنتے ہیں۔ زرمین نے تفر کر بڑی نکاسی سے دیکھا۔ اوہ، یوں تو مجھے شہر کی کافی لڑکیاں جانتی ہیں، مگر آپ ان سب سے مختلف ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ ان تو محض میری خوبیوں کا احساس ہے، لیکن آپ پہلی لڑکی ہیں جس سے مجھ میں خامی نظر آئی ہے۔ ویسے آپ کو کب اندازہ ہوا کہ میں اونچا سنتا ہوں؟ اس نے ظفری لہجے میں استفسار کیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں آپ سے محض ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ راہ چلتے راہگیروں پر کچرا اچھالنا، نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنا، اس کے علاوہ اور کون کون سے شوق رکھتے ہیں آپ؟ زرمین کی بات پر مقابلے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہ، تو وہ آپ ہیں؟ تو اس روز میری گستاخ بائک کے ذریعے اچھلے ہوئے کچرے کا شکار آپ ہوئی تھی۔ دراصل اس روز اس قدر موسلادھار بارش میں سڑک پر جا بجا موجود کھڈوں کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں جو ہی میری بائک گڈھے سے گزر کچرا ہوا اچھلا اور آپ اس کی زرد میں آ گئی۔ عموماً ایسی حالت میں مجھے آپ سے سوری کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ بھی بتائیں، ایسے کرنے سے کیا آپ کے کپڑے صاف ہو جاتے نہیں نا؟ ہاں، آپ کو اور میرا وقت برباد ہوتا، اس لیے میں نے اپنا راستہ ہو لیا۔ اس روز میں کافی جلدی میں تھا، یہی وجہ تھی کہ نہ تو میں رکا اور نہ ہی مڑ کے آپ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں یا اس روز میں نے آپ کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کا اندازہ قابل دید تھا، وہ جل کرے گی۔ آپ کے طرز تحفظ سے تو آپ مذہبی معلوم ہوتے ہیں، اپنا ہی نہیں دوسروں کا وقت برباد نہ ہو اس کے متعلق بھی سوچتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں آپ کے خیالات بھی کافی مختلف ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کر کے نیند کے مزے لوٹنے پسند کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہاں گاڑی پارکنگ کرنا قانونی جرم ہے۔ زرمین نے برداشت کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اطلاع دینے کے لیے شکریہ، میں ٹریفک رول سے بخوبی واقف ہوں۔ قانون تو بنتے ہی ہیں توڑنے جانے کے لیے، قانون توڑنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غیر قانونی پارکنگ کا جرمانہ 100-200 روپے سے زیادہ نہ ہوگا، اور میری شرافت تو دیکھیں، میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہوں، مگر آپ قبول نہیں کر رہی۔ غالباً آپ یہاں کی ٹریفک حوالدار تو نہیں ہیں؟ اس نے ظفر زمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ طیش میں آ گئی۔ غالباً نہیں، یقیناً میں ٹریفک حوالدار نہیں ہوں، اگر ہوتی تو آپ فوراً سے پیشتر یہ نوٹ اب میرے ہاتھ سے چھین لیتی۔ اس نے زمین کا جرملہ بیچ میں سے اچک لیا۔ کسی سرکاری ملازم کو سرعام رشوت دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ زرمین نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ جب انہیں رشوت لینے میں شرم نہیں محسوس ہوتی تو مجھے دینے میں کیوں آئے؟ اس نے اور بھی افسوسناک لہجے میں کہا۔ اس سے قبل کہ آپ مجھے قانون کے متعلق مزید معلومات فراہم کریں، میں ہوں کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اگر میں اسی طرح آپ سے محض گفتگو رہا تو یقیناً لیٹ ہو جاؤں گا۔ مگر سچ کہوں تو آپ جیسی شخصیتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے ملک کی ترقی میں کن کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ گڈ بائے۔ پیشانی تک اپنا ہاتھ دے جا کر 2 انگلیوں سے سلوٹ کے اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ وہ صبر و تحمل کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ اگلی صبح وہ جیسے ہی دفتر پہنچی بغیر کسی سے بات کیے وہ کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد عائشہ کی قوت برداشت جواب دے گی، یہ علی صبح کون سا جنون سوار ہے تم پر؟ کیا لکھ رہی ہو؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کے جواب میں زرمین نے گزشتہ واقعہ من و عین سنا دیا۔ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ قلم بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آرٹیکل کو اختتام تک پہنچا کر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہمارے ملک میں یہ سب بہت عام ہو گیا ہے زری، چھوٹے ملازمین سے لے کر بڑے عہدوں پر فائز افسران، ان تک رشوت خور ہیں۔ ملک کے ہر کونے میں کرپشن کا بول بالا ہے، اور اب سبھی کا ایمان خراب کرنے میں سب سے اہم رول ان رئیس زادوں کا ہوتا ہے۔ عائشہ نے تعصب سے کہا۔ محض احتجاج و تعصب سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ان رئیس زادوں کو سبق سکھانے کا بیڑا کسی نے تو اٹھانا ہی ہوگا، تو کیوں نہ ہم اس کا آغاز کریں۔
مجھے یقین ہے اس قسم کی خبروں کے ساتھ ان رئیسزادوں کی تصویریں ہی کیوں نہ چھپ جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ ان کے والدین کو بہت فرق پڑے گا۔ سوسائٹی میں اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اس لیے اول تو وہ اپنی عیاش بچوں کی لگام کسیں گے۔ اس نے موبائل عائشہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کسی کار کے نمبر پلیٹ کی تصویر کو دیکھ کر عائشہ چیخی، یہ تصویر تم نے کب کھینچی؟ زری کو یوں کام کا ادھورے نہیں چھوڑتی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ صبح کے 10 بجے اپنی نیند پوری کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا، تبھی اس کی نظر حال میں لگے مجمع پڑی۔ مجمع کی توجہ کا مرکز تھی مزنی شاہزار کے چھوٹے تایا اسد افریدی کی چھوٹی بیٹی تھی۔ شہزادہ شاویز شامیر کی پیدائش کے 5 سال بعد وہ دنیا میں آئی تھی۔ وقار افریدی کے 2 بیٹے ہیں، زین اور مدثر، جبکہ ماجد افریدی کا ایک ہی بیٹے ہے، شارق۔ اسد افریدی کے علاوہ ان کے کسی بھی بھائی کے حصے میں بیٹی کے نام کی نعمت نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پر کبھی ٹالی نہیں جاتی تھی تو وہ سبھی کزنز کے لیے خاص تھی، مگر شاہزار اور مزنی کو ایک جان دو قلب کہا جاتا تھا۔ جیسی انڈرسٹینڈنگ مزنی کی شاہزار کے ساتھ تھی، ویسی کسی اور کزن کے ساتھ نہ تھی۔ سارے گھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود ان سب سے دور ہاسٹل میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، کیونکہ مزنی کی بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ایک ہی خواہش تھی، اور وہ تھی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا۔ اس گھر میں اس کی ہر خواہش منہ سے ادا ہونے سے قبل ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سوائے ہاسٹل کی زندگی وہ تقریباً سب کچھ اسپینس کر چکی تھی، اور اس کی اس ضد کے آگے افریدی ویلا کے ملکینوں کو ہار ماننی پڑی تھی۔ اس کی خواہش ایک طرف اور گھر والوں کی محبت ایک طرف، جب بھی سب سے دوری برداشت کے باہر ہو جاتی وہ فوراً سے بیشتر گھر پہنچ جاتی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شہزار کو اپنی سمت آتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی۔ فرسٹ کلاس، تم اپنی سناؤ؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مزنی کے عین مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ سب کے بغیر میرا بالکل بھی من نہیں لگتا وہاں، بے انتہا یاد آتی ہے آپ سب کی، اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ اس کی بات پر سبھی خواتین کی آنکھیں آنسو سے لباب بھر گئی۔ اس کے برعکس سبھی مرد حضرات نے بمشکل اپنے بے ساختہ ہنسی روکی تھی۔ مزنی، اول تو تم ہر چوتھے روز یہاں حاضر ہوتی ہو، دوم ان 4 دنوں کے درمیان تمہاری تائیوں کے چکر تمہارے ہاسٹل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ آمد و رخصتی کا کھیل کھیلنا ہی تمہارا مقصد تھا، اس لیے تم نے گھر سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہاسٹل کا ہی انتخاب۔ شہزار کی بات پر سبھی خواتین نے گھسک گئی، مگر مزنی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہ تھا۔ اور سناؤ زین، فون تو کیا کرتا نہ بلا ناغہ تمہیں؟ فون تو کرتا ہے نہ بلا ناغہ تمہیں؟ مزنی کا منہ پھولا دیکھ کر شہزار نے بات بدلی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ زین کی فکر لگی رہتی ہے۔ زین کی ذکر پر مزنی چھپ گئی۔ زین اور مزنی کی بات بچپن سے ہی طے تھی، اس لیے تایا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مزنی کا مگیتر بھی تھا۔ گزشتہ کچھ ماہ سے وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ اسے بیچاری کی فکر تو ہوگی نہ، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے، تم سے شادی کرنے کی ہمت کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ شہزار نے اسے مزید چھیڑا۔ اس کی بات پر مزنی نے اسے کشن دے مارا، جسے کمال مہارت سے کھینچ لیا۔ ان دونوں کی نوک جھوک پر سبھی افراد ہنس دیے۔ راشد صاحب حد سے معمول صبح کی چائے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، تبھی ان کی نظر ملک میں بڑھتے ہوئے کرپشن کے ذمہ دار کون کے آرٹیکل پر پڑی۔ انہوں نے دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا۔ آرٹیکل میں صاف لفظوں میں واضح کیا گیا تھا کہ کس طرح شہر میں کرپشن عام ہو رہا ہے۔ ان سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، سڑک پر اپنی چمکتی گاڑیوں میں گھومنے والے رئیس زادے ہیں، جن کی نظر میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے قانون کے خلاف ورزی کو فیشن بنا لیا ہے۔ ساتھ ہی اس شخص کا ذکر کیا گیا جس نے حال ہی میں ممنوعہ جگہ پر کار پارکنگ کی تھی، احتجاج کرنے پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اس نے ڈائی سے سرکاری ملازم کو رشوت دے کر خریدنا چاہا۔ اس شخص کی اس حرکت نے ملک کے قانون کا مذاق اڑایا۔ اس سے قبل کہ راشد صاحب خبر کے اختتام پر ملک کے بگڑتے حالات پر افسوس کرتے، ان کی نظر خبر کے ساتھ چھپی تصویر پر پڑی۔ سیکنڈ سے بھی کم وقفے لگائے انہیں شہزار کی کار کی نمبر پلیٹ پہچاننے میں۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اشر سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ بس کی منتظر بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ سڑک پر قطار میں کھڑی گاڑیوں میں سے سوار افراد سگنل کے ہرے ہونے کا انتظار کر رہے تھے، تبھی 4 سپورٹڈ بائکس تیز رفتاری سے سگنل توڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزری۔ کچھ ہی دوری پر سڑک پار کرتی ایک عورت اور اس کا بچہ تیز رفتار بائک کی زرد میں آ ہی گیا جاتا، مگر
ऐन मौके पर बाइक सवार ब्रेक न लगाता। इसको रुकता देखकर इसके दूसरे साथियों ने भी अपनी अपनी बाइक रोक दी। ट्रैफिक हवलदार तेज तेज कदम उठाता हुआ जाए वारदात पर पहुंचा। वो मुसलसल मुंह में दबी सीटी बजाता जा रहा था। तकरीबन 5 मिनट हवलदार और बाइक सवार लड़की के दरमियान बातचीत हुई। इसके बाद वो चारों हवा की तेजी से बाइक सड़क। हवलदार मुस्कुराते हुए पलटा और तेज तेज कदम उठाती हुई हवलदार के नजदीक पहुंची। वो सड़क के किनारे खड़ी डरी सेमी और उससे मुखातिब हुआ। देख कर चलने का नाम मैडम, रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है? शर्म के मारे वो औरत कुछ बोल ही न पाई थी। हवलदार की बात सुनकर जरमीन तेज में आ गई। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं इनसे? यहाँ जो कुछ वकूफ पजीर हुआ इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो इसी वक्त रोड क्रॉस कर रही थी जब करना चाहिए था। कसूर इन लड़कों का है जो रेड सिग्नल के दौरान अपनी बाइक्स को हवा में उड़ा रहे थे। अगर वह बाइक के सवार ब्रेक लगाने में जरा सी देर करता तो इनकी जान भी जा सकती थी, और आप उल्टा इन्हीं पर बरस रहे हैं। मैडम, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये लड़का लोग रोज यहाँ से जाता है। इन लेडीज लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, गलती इन लोगों का काम है। जरमीन की बात को कोई खास असर न लेते हुए हवलदार ने इन लड़कों की तरफदारी की। ओह अच्छा, तो आपका ख्याल है कि गलती इस औरत की है। आप ट्रैफिक पुलिस हैं क्या? आपको ये भी याद लाने की जरूरत है कि रेड सिग्नल के दौरान गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है। जरमीन ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। हाँ, बस सिग्नल पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, पता है हमको। तो ले ना, हमने इन लोगों से फाइन हो गया इनका सजा पूरा। मैडम, तुम हमको कानून मत समझाओ कि हरी नोटों को इसकी नजर के सामने ले आते हुए हवलदार ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। इन लड़कों ने आपको महज चंद रुपये पकड़ाए और इसकी सजा पूरी होगी। इन्हें तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन अय्याशों की लापरवाहियों के चलते किसी की जान भी जा सकती है, मगर आप जैसों की इससे क्या सरोकार? आपकी तो जेबें गर्म होनी चाहिए बस, चाहे आपकी रिश्वतखोरी किसी राह चलते को अपाची क्यों न बना दे। इसने नहूज से कहा। हवलदार इससे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता हुआ ट्रैफिक की तरफ मुतवज्जा हो गया, गोया इससे किसी ने कुछ मुखातिब भी नहीं थी। तासफ से गर्दन हिलाती हुई पलटी और औरत अपने बच्चे को लेकर जा चुकी थी। इसकी बस मुकर्ररा वक्त पर आ पहुंची। इन अय्याशियों की लापरवाहियों के चलते किसी की जान भी इसने जा सकती है, मगर आप जैसों को इससे क्या सरोकार? इसकी बस मुकर्रर वक्त पर आ पहुंची। इससे कबल कि वो बस में सवार होती वो चारों बाइक सवार मुखालिफ समझ से आते हुए नजर आए थे। इस बार इनकी बाइक की रफ्तार कदरे धीमी थी। इन चारों में से 3 ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि चौथे ने इसकी भी जरूरत महसूस नहीं की थी। चौथा सवार वही शख्स था जिसका पसंदीदा मशगला कानून की खिलाफ वर्जी करना था। इसे देखकर जरमीन को जरा भी हैरत न हुई। इस शख्स से तो कुछ भी ऐसे ही कारनामे की तवक्को की जा सकती थी जो इसने थोड़ी देर कबल अंजाम दिया था। अफरीदी गले की बलाई मंजिल पर शहजर के कमरे का दरवाजा खुला था। वह बेड पर तरछा लेटा स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्वाइप करने में मशरूर था। तभी अशर इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर शहजर सीधा होकर बैठे। क्या बात है भाई? इसने अनजान बनकर इस्तफाल किया, जबकि इसे अंदाजा था कि हस्ब तौफीक अशर इसके वालिद का पैगाम लेके आया होगा। गुज़िश्ता रोज तुम्हारी किसी रिपोर्टर से बहस हुई थी? अशर ने संजीदगी से सवाल किया। अरे ये क्या भाई, मुझे लगा था कि सिर्फ भाभी ही हम दोनों की मोहब्बत के दरमियान हायल है, मगर ये क्या? ये रिपोर्टर कहाँ से वारद होगी? इसने बात को मजाहिया रुख देते हुए कहा। हर बात मजाक नहीं होती शतर। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि अपनी हदूद को याद रखो। अपने शौक को पूरा करते करते कोई ऐसी हरकत न कर बैठना जिससे डैड की इज्जत पर आ जाए, मगर तुमने वही किया जिसका डैड। अशर खतरनाक हद तक संजीदा था। क्या हो गया है भाई? आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुतहिर था। तुम्हें अखबार का मुताला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना ही इस बात से सरोकार है कि रोज़ाना अखबारों में किस नौयत की खबरें शामिल होती हैं। मगर मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि इस शहर की कई मुअज़्ज़ज़ अफराद में तुम्हारे डैड भी अखबार का मुताला भला करते हैं, और आज के अखबार में इनके बेटे के कारनामे को पढ़कर वो हर दर्जे परेशान है। जिस वक्त तुम अपनी गलती होने के बावजूद इस रिपोर्टर को कोई आम ट्रैफिक पुलिस समझकर रिश्वत दे रहे थे, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद की इज्जत व रुतबे का जरा सा एहसास कर लेना चाहिए था। अशर ने सबका लेजी में कहा। ओह, एक जमाकी के साथ सड़क पर एक लड़की के साथ हुई बहस इसके ज़हन में ताज़ा हुई। इससे हैरत का शदीद झटका लगा। इसने तसव्वुर भी नहीं किया था कोई लड़की एक सहाफ़ी हो सकती है, वो भी ऐसी सहाफ़ी जो इतनी छोटी सी बात को अखबार में शाया करवा सकती है। आई एम रियली सॉरी भाई,
میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں نے بس مذاق کیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رپورٹر ہوگی اور اس بات کو اخبار کی خبر بنا دے گی۔ آپ پاپا کو یقین دلائیں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو ان کی تذلیل کا باعث بنے۔ اس نے معذرت کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ بات کو بڑھا کر اشر کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اشر کو ہمواز اپنا چہرہ مخالف سمت میں کیے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بھائی پلیز آپ تو مجھ سے خفا نہ ہو، پہلے ہی ڈیڈ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے، بس مجھے مسٹر پرفیکٹ بنا دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے زبان بھر کا دکھ اپنے لہجے میں سنوتے ہوئے کہا، میں تم سے خفا رہ سکتا ہوں بلا، بس ڈیڈ کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ بہت احتیاط کرنا، یہ میڈیا کامیاب لوگوں کی نیک نامی کو بدنامی تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اشر نے رسان سے سمجھایا، وہ گردن ہلا کر رہ گیا۔ تیر نشانے پر لگا تھا، اشر کو منانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشر اس سے خفا نہیں رہ سکتا تھا اور اسی ایک بات کا فائدہ وہ اکثر اٹھایا کرتا تھا۔ اگلی صبح وہ صبح جیسے ہی بائک پارک کر کے پلٹا، اس کی نگاہ اس لڑکی پڑی جو سلمان سے گفتگو تھی۔ وہ قدرت کے اتفاق پر حیران رہ گیا اور خود اس سے مل کر اسے وارن کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا کام آسان ہو گیا، اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ یار سلمان، ایک بات بتانا، کیا میں تمہیں چمکتی گاڑی میں گھومنے والا آوارہ عیاش رئیس زیادہ دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے سلمان کی گردن کے گرد بازو خالی کرتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ یہ ہوائیں کس تجربے نے اڑائی ہے؟ سلمان نے توڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ اسے سلمان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر زرمین کا حلقہ تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اپنے اخبار کے لیے اس کالج کے ٹاپرز کے نام جو اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے یہاں آئی تھی، سلمان سے وہ ہیڈ آفس کا راستہ سمجھ رہی تھی۔ اسے وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جانے میں بہتری سمجھی۔ فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس سے قبل وہ واقع پر تھی، وہ اس کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ میگے کلون کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرا کر آئی۔ دراصل آج کل ہمارے کچھ نئے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اس نے زرمین کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کو اپنا راستہ روکنے دیکھ کر زرمین سمیت بدل کر اس کے قریب سے نکل جانے کی کوشش کی مگر وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آپ خدمت ملک سے باز نہ آئیں محترمہ، ہمیں تو لگا تھا کہ کچرے والے اور نو پارکنگ والے معاملے میں آپ کی درگزری سے کام لیا ہوگا، مگر یہ کیا؟ آپ تو ناراض ہی ہوگی، اور اب تو آپ کی ناراضگی اخباروں میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ اس نے کافی ادب کے ساتھ اس پر وار کیا تھا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، میرا راستہ چھوڑو، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، ہم تو آپ جناب ان میں اٹے ہوئے ہیں، میڈم تو سیدھے تم پر اتر آئی ہیں، خاصی بے تکلفی ہوگی ہم سے، اس نے بات کا رخ دوسری طرف دیتے ہوئے ظفر کیا۔ یہ بے تکلفی نہیں، میری نظر میں تمہاری حیثیت ہے، جس شخص سے میری بات کرنا گوارا نہیں کرتی، اس شخص سے آپ جناب کرتے ہوئے اسے ضد دے کر میں مخاطب نہیں کر سکتی، اس نے نحوست سے کہا۔ اس لڑکی کی جرأت پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے لیے ایسے الفاظ اس سے قبل نہ سنے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ سلمان اس افادیت پر ہکا بکا کھڑا ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا جا رہا تھا۔ آر یو انڈرسٹینڈ ان می؟ کیا تم مجھے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ اگر میرا انداز درست ہے تو میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ دوسری لڑکیوں کی نسبت تمہارا طریقہ ڈفرینٹ تو ہے مگر انٹرسٹنگ نہیں، اس لیے کچھ اور ٹرائی کرو۔ لڑکیوں کے حوالے سے اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں اس لڑکی کی ان حرکتوں کا یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ لڑکیاں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے سے نہ گریز کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی اور پھر ہنسی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تمہاری اس بات کو سن کر آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ خوش فہمی کس بلا کا نام ہے۔ خیر، اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں تم میں انٹرسٹ ہوں۔ ہم لوگ صحافت پیشہ لوگ ہیں، ہر دوسرے دن مختلف نئی خبر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تمہارے مشاغل، تمہاری شخصیت کافی زیادہ مختلف ہے، تم جیسے لوگوں کو اخبار کی زینت بڑھانے کا موقع ملنا چاہیے، اس لیے میں نے تمہیں اخبار کی سرخی میں آنے کا موقع دیا۔ تمہیں تو مجھے تھینک یو کہنا چاہیے، اس نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات پر شہزاد پھر اٹھا۔ سنو لڑکی، مجھ سے دور رہو، آئندہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی سوچنا بھی مت، ورنہ پچھتاؤ گی، یہ خدمت میں ملک تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ ایک قدم آگے آیا اور بہساہتہ پیچھے ہٹی۔ اس نے تنفر بڑی نگاہوں سے اس اڑیل لڑکی کو دیکھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون پچھتائے گا۔ اس کے غصے کا ذرا بھی اثر نہ لیتے ہوئے مسکرا کر پلٹی تھی۔ شہزاد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔
وہ دفتر پہنچتے ہی اپنی سیٹ پر ڈل گئی۔ اس عیاش کے ساتھ ہوئی بحث کی وجہ سے اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا کام شروع کرتی، اس کی نظر عائشہ کے کمپیوٹر اسکرین پر پڑی۔ اسکرین پر وہی شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں راشد صاحب اور اشرف افریدی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتی؟ عائشہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کمپیوٹر اسکرین پر شاہزر کے چہرے کو انگلی سے چھو کر استقبال کیا۔ یہ شاہزر ہے، راشد صاحب کا دوسرا بیٹا۔ اس دن میں اسی کا ذکر کر رہی تھی۔ ہینڈسم ہے نا؟ عائشہ نے معلومات میں بہم پہنچائی اور وہ تقدیر کے اتفاق پر حیران رہ گئی۔ کل شاہزر افریدی کی سالگرہ ہے۔ ہمیں سالگرہ کے موقع پر راشد صاحب کے فرزندے کو آج کی آواز ٹیم کی طرف سے سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے۔ عائشہ بولتی جا رہی تھی جبکہ اس کے ذہن میں سوچوں کا جال بچھ گیا تھا۔ تو اس سے بار بار ٹکرانے والا شخص کوئی اور نہیں، راشد صاحب کا بیٹا تھا، جسے شہر کے کامیاب ترین انڈرسٹینڈر کے بیٹے اور اپنی کالج کی مقبول ترین شخصیت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے لہجے سے جھلکتی گھمنڈ کی وجہ محض دولت ہی نہیں، اس کے خاندان کی بے پناہ شہرت بھی تھی۔ دھیرے دھیرے زلمین کی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے اس کے والد کی سفید فروشی کی آڑ میں جو مرضی کرتا جائے؟ اسکندر گھمنڈی اتنا ہے کہ بے نیازی اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اس عیاش کو چین سے جینے نہیں دوں گی۔ حد تک تو اس محض دولت کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر عنقریب قلم کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے جوش سے گردن ہلا دی تھی۔ وہ ایک ہی ہفتے میں 2 دفعہ شاہزر کے خلاف خبر شائع کر چکی تھی۔ دوسری دفعہ وہ ایک عام رئیسزادے کی نہیں، مشہور بزنس مجوز ہستی راشد افریدی کے فرزندے کے خلاف لکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا نیوز ڈیسک کے ہیڈ سر زیدی اس خبر کو منظر عام پر نہیں آنے دیں گے۔ مشہور اور طاقتور ہستی کے خلاف کچھ بھی شائع کرنے سے وہ گریز برتیں گے۔ ذرا سی بھی چوک ان کے دفتر کو نقصان پہنچا سکتی تھی، مگر اس کے توقع کے برعکس وہ اس خبر سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خبر ان کے اخبار کو مشہور دے گی۔ سر زیدی کے متعلق منظوری ملتے ہی گویا اس کے حوصلے اور بلند ہوئے۔ اس نے شاہزر کے خلاف خبریں شائع کرنے اور ثبوت اکٹھے کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اپنی اس کوششوں کے چلتے وہ شاہزر کی سالگرہ کی تقریب میں پہنچ گئی۔ وہ پوری تقریب کے دوران سب سے چھپتے چھپاتے شاہزر کو دیکھتی رہی۔ شاہزر اور اس کے دوست گارڈن میں سجی مختلف ٹیبلز میں سے سب سے کونے والے ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ وہ ان کے اق والی ٹیبل پر دوسری سمت رخ کیے بیٹھی تھی اور ان لوگوں کی باتیں بآسانی سن سکتی تھی۔ آصف کو اس بات پر اعتراض تھا کہ افریدی ویلا میں دی جانے والی کسی بھی پارٹی میں شراب سرو نہیں کی جاتی۔ یہ واحد ڈرنک تھی جو اس گھر میں تشریف لائے مہمانوں کی خواہش کے باوجود دستیاب نہیں تھی۔ شاہزر نے اس بات کو کوئی اثر نہیں لیا۔ اسے اس گھر کے قانونوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ حرام مشروبات کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ اپنا رونا لو لینے کے بعد آصف نے چپکے سے اپنے ساتھ رکھے بیگ سے 2 شراب